अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आप सबकी डेडिकेशन देख के बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ मौजूद हैं और क्लास शुरू होने से पहले सबने ज्वाइन कर लिया। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। चले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अब हम अपनी नियतों को खालिस कर लेते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु ली वजहिका खालिसा वला तजअल ली अहदिन फीही शैआ। आमीन सुम्मा आमीन। और अब आप सब तैयार हैं हमारे साथ ट्रेवल करने के लिए? माशाल्लाह। और वो तमाम लोग जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, अजीब सी फील आ रही है ना? माशाल्लाह। और आगे जो अभी नहीं ट्रैवल कर रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द उनको इस खूबसूरत सफ़र पे लेके जाएगा। और हमने कल ये भी पढ़ा कि सफ़र तो हर तरह का होता है, और उसका उसको हम खालिस कैसे बना सकते हैं? अगर हम उसको अजर का ज़रिया कैसे बना सकते हैं, ये कौन बताएगा मुझे? बिल्कुल, हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें अगर। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। तो चलें देखते हैं कि हमारे सफ़र में हमारे साथ क्या क्या है। हमारे सफ़र का नाम, हमारे इस कोर्स का, खूबसूरत कोर्स का नाम है सफ़र, आदाब और दुआएं। और सबके लिए खुश आमदीद। हम पहला सबक हम पढ़ चुके हैं, सफ़र की तैयारी और सफ़र के आदाब। और आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सवारी के मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और दौरान सफ़र किए जाने वाले काम। ठीक है। अब जो पहला दिन था सफ़र की तैयारी और उसके आदाब, जल्दी से हम उसको एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। कुछ याद है आपको कि सफ़र की तैयारी का आगाज़ कैसे करना है? क्या चीज़ है जो सफ़र की तैयारी में सबसे पहले आती है? जी माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। सबसे पहले नियत। अच्छा, उसके बाद क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? यस माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, इस्तिखारा। माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। और फिर थर्ड, तीसरी क्या चीज़ थी हमने पढ़ी? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। मशवरा, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, बिल्कुल। सफ़र से पहले मशवरा भी करें, बिल्कुल। जनाब, इस्तिखारा भी करेंगे, मशवरा करेंगे कि यहाँ जाना दुरुस्त है, किस वक्त जाया जाए, क्या किया जाए। और मुझे यकीन है कि आप सब ने नियत भी खालिस की होगी, इस्तिखारा भी किया होगा, मशवरा भी किया होगा। उसके अलावा एक और क्या चीज़ थी? और कुछ याद है? और एक और बहुत अहम चीज़ थी, वो ये कि बुरा शुगून नहीं लेना है कि अब तो ऐसा हो गया तो हम नहीं जा सकते और ये चीज़ गलत हो गई। उस बिल्कुल तैयारी भी है। अच्छा, अब ये तो मेन मेन चीज़ें हो गई। उसके अलावा आप देखते हैं और क्या क्या चीज़ें तैयारी में आती हैं कि घर में से किसी को ले जाने के लिए कुरानदाजी भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा सकते तो हम कुरानदाजी कर लें। फिर कर्ज़, अमानतों, उधार की अदायगी करना। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा दीन है कि हमें हर चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। फिर वसीयत करना, घर वालों के लिए खर्च छोड़ के जाना। ऐसा ना हो कि आप उठ के चले जाएं और घर वाले जो हैं वो खर्च की तंगी उनको बर्दाश्त करनी पड़े। और जैसे हम ख़वातीन अगर ट्रैवल कर रही हैं तो हमें तो और उनके घर वालों के लिए तैयारी भी करके पीछे रख के जाना चाहिए। उनके खाने पकाने हैं या और जो भी हमारे ज़िम्मे काम है उनको जिस तरह से पूरा किया जा सकता है। और फिर सफ़र से निकलते हुए किसी को नाइब बनाना है कि कोई हम जो हमारे कोई काम है तो वो हम किसी और को डेडिकेट कर जाएं कि आपको ये करना है। इस तरह अगर हम जॉब पे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं। फिर खाना और खादिम भी हम साथ रख सकते हैं। नेक लोगों के साथ सफ़र करना और उनसे आदाब सीखना। इंशाअल्लाह हमारे इस सफ़र में मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस जो बहुत सारी चीज़ों, स्पेशली इस बात पे हमारा बड़ा कंसंट्रेशन होगा कि हम नेक लोगों के साथ सफ़र कर रहे होंगे, इंशाअल्लाह उनसे आदाब सीख रहे होंगे इंशाअल्लाह। फिर अलविदाई मुलाकात भी कर सकते हैं और तकवा और बुलंद अखलाक का मुजाहरा करना है हमें पूरे इस सफ़र के दौरान। ठीक है, ये सफ़र की तैयारी हो गई। अब सफ़र के आदाब देख लेते हैं। किसी को याद है कोई सफ़र का आदाब? कोई मुझे बताएगा एक आध, कोई किसी को कुछ याद हो? या अगर आपने नोट्स बनाए हो तो पीछे देख लीजिए। याद है हमारे सफ़र के आदाब?
سفر کیا اچھا یہ بتائیں کہ کوشش کریں کہ کس دن نکلیں. ویسے تو ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں، لیکن سننا طریقہ کیا ہے، ہمیں کس وقت اور کس دن نکلنا چاہیے؟ جمعرات کو ماشاء اللہ، اللہ مبارک. اور وقت بتائیں. اللہ صبح نکلے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں اپنے سفر کو، ٹریول کو ڈے لائٹ میں. ابھی بہت سارے اگر ہم فلائٹ میں سفر نہیں کر رہے، کبھی ہم گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں یا ہم اپنی مرضی کا سفر کر رہے ہیں، تو اس میں تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں نا کہ ہم اس طرح سے پلان کریں کہ اللہ صبح نکلیں، اور اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے ماشاء اللہ. بہت لمبا ٹریول ہم کر سکتے ہیں دن کے وقت میں ہی. اچھا پھر رات کو سفر کرنا، کیونکہ رات کو ذرا ٹھنڈک ہوتی تھی وہاں پر، بہتر حالات ہوتے تھے. سخت گرمی میں سفر نہ کرنا، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو تو کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں. تنہا سفر سے گریز کرنا، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ درپیش ہو جائے یا کچھ پرابلم ہو جائے تو آپ کسی کو اطلاع نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ کسی اور کے ساتھ مل کے سفر کریں. وہی چیز ہے، دو آدمیوں کا اکٹھے سفر کرنا اور امیر مقرر کرنا. اگر دو لوگ بھی ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں. ان سیٹ سی بھی ایک باتیں ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہی ہمیں بتائیں گے کہ آگے ہمیں کب رکنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ سب چیز دیکھیں، ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھائے گئے، اور جب ہم ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم اس کا فرق دیکھتے ہیں کہ ہیپوزٹ اٹھ کے کہیں چلے جانا اور تیاری کے ساتھ کہیں جانا، سب میں بہت فرق ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس کچھ ریسورسز ایسی ہیں، استاذہ کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے اور ان کے علم و فہم میں اضافہ کرے کہ وہ ہمارے ہر اسپیکٹ کو جو ہمیں سکھا دیتی ہیں ماشاء اللہ. اور یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سنت سے ہمیں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کی، اور اس کو ابھی ہم آگے آج کی بھی کلاس میں بھی دیکھیں گے. اور مسلسل ہم جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی پڑھتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جب بھی صحابہ کرام کچھ کرتے تھے یا کوئی بھی بات کرتے تھے تو ان کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رخ تعلیم و تربیت پہ موڑ دیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں. سفر، کون سا آداب اور دعائیں، ہماری کتاب کا نام ہے. اور اب ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. آپ سب تیار ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ مبارک. چلیں آج پھر آپ ٹائپ 1 کر دیجئے چیٹ باکس میں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ سب تیار ہیں. ماشاء اللہ، اللہ مبارک. زبردست. تو پھر ہم شروع کرتے ہیں، اپنی پیاری استاذہ سے سنتے ہیں ہم آگے کے اسباق انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. کل کے لیسن میں سے کوئی سوال ہوا آپ کا یا کوئی بات، ورنہ آگے چلیں گے. جی پوچھیے. I had a question, Ustaza. Sometimes you make the right intentions and you use the car as well. And آپ مشاورت بھی کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن کوئی ڈیسیژن بن نہیں رہی ہوتی. And what happens is that اس کے بعد کوئی ڈریم آ جاتا ہے، کوئی برا ڈریم، تو اس کو لے لیں یا نہ لیں، پھر کیا کیا جائے؟ استخارہ اور ڈریم دو الگ الگ چیزیں ہیں. استخارے کو ڈریم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں کہ لازمی طور پر یہ استخارے کا جواب ہے. بعض اوقات آپ نے استخارہ نہیں بھی کیا ہوتا پھر بھی ڈریم آ رہی ہوتی ہے نا. تو حدیث سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ استخارے کے بعد ڈریم دیکھنا ضروری ہے، یا کوئی ڈریم آ جائے تو اس کو استخارے سے آپ ریلیٹ کر لیں، الا یہ کہ وہ ڈریم ایسی ہو جس میں آپ کے اس کام سے متعلق واضح قسم کی رہنمائی مل رہی ہو. ٹھیک ہے نا جی. استاذہ، جب یہ ہم نے کل پڑھا اور سفر کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ کے جب حوالے ہم کوئی چیز کرتے ہیں فکر نہیں کرتے، اور جب گھر گئی اور ٹی وی لگا ہوا تھا اور وہ سیڈ انسیڈنٹ جو ہو رہا تھا پشاور میں، اور وہ جو پیرنٹس مطلب جو ان کے اوپر بیت رہی تھی، تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بہت زیادہ سیڈ نیوز تھی. اور بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہر ٹائم اگر ہم لوگ گھر سے بھی دعا پڑھ کے نکلیں، تیاری ہو، مینٹلی پریپیئرڈ ہوں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو مطلب اس طرح پھر انسان اتنا زیادہ بس سے باہر نہیں ہو جاتا وہ برداشت کرنا. کیونکہ ہر سچویشن ایک امتحان ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، اور مومن کے لیے ہر حال میں کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتی ہے. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے. اگر نعمت ملتی ہے اور شکر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی. کہ جو
جی، ایک ہوتا ہے دعا برائے دعا کہ دعا پڑھ رہے ہیں جو کہ دعا پڑھنی ہے، اور ایک ہوتا ہے دعا برائے حفاظت، برائے ضرورت، یعنی یہ ہماری ضرورت ہے تو ہمیشہ دعا اسی طرح پڑھیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو ہمیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ دینا ہے. اور دین کے ہر حکم کو، کوئی بھی چیز ہمیں بتائی جائے تو اس کو ہم کھیل تماشا نہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس سے ہمیں منع کیا گیا نا کہ اپنے دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ. بالکل، یعنی ہم سفر تو کرتے ہی ہیں، لیکن اگر سفر میں نیت درست کر لیں تو وہ سفر عبادت ہو جائے گا. دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک صلہ رحمی ہوتی ہے، کسی بیمار کی عادت ہوتی ہے، اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہوتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے. کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں نا. یہ سارے کے سارے مقاصد اگر ہماری اس میں نیت درست ہو تو اس میں سے ایک ایک پر کتنا بڑا اجر ہے. اس میں سے ہر ایک کو آپ دیکھیں. اگر اللہ کی خاطر کسی سے محبت اور اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو کون سا واقعہ یاد کریں گے؟ وہ جو ایک شخص ایک بستی سے نکل کر دوسری میں جا رہا تھا اور راستے میں فرشتہ اس کو انسانی شکل میں ملا. اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اس فلاں بستی میں جا رہا ہوں جہاں میرا ایک دوست رہتا ہے جس سے مجھے اللہ کی خاطر محبت ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ اور کوئی مقصد کا نہیں؟ کوئی مقصد نہیں جانے کا سوائے اس کے کہ میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کیا کہا کہ جس کی خاطر تم اس سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے. اور اس کو خوشخبری سنائی کہ اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے. طالب علم کے لیے سفر ہو تو کیا اجر ہے اس پر؟ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. بیمار کی عادت ہو تو کیا مسلسل جنت کے باغوں میں ہے جیسے. اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں صبح تک، اور اگر صبح کے وقت کرے انسان تو شام تک اتنی بخشش کی دعائیں ملتی ہیں. اور صلہ رحمی، ان میں سے کوئی مقصد نہیں لیکن صرف رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے، ان کی خبر گیری کرنے کے لیے. تو جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کا کیا اجر ہے؟ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بری موت سے بچایا جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ کتنے بڑے بڑے اجر ہیں. تو اس لیے پہلی بات اسی وجہ سے اس میں نیت رکھی گئی تاکہ انسان کا ہر عمل عبادت بن جائے. کیونکہ سفر 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ سفر ہوتا ہے جو آسان ہوتا ہے، قریب کا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو دور کا ہوتا ہے اور تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جب آسان سفر ہو تو ہم تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. ذرا دور کا ہو تو ہم سارا راستہ بڑبڑاتے جاتے ہیں، باتیں بناتے جاتے ہیں کہ یہی سوجی تھی، یہی وقت تھا. پھر کبھی آ جاتے کیا مشکل ہے، گاڑی کو کیا ہو گیا ہے، یعنی کسی نہ کسی چیز کو قرض کرتے ہوئے بری بری باتیں زبان سے نکالتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے میں بھی اپنے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں اور اس کو درست رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ میں سوچ رہی تھی کہ یہ مقصد ہونا کتنا ضروری ہے نا، اور اپنی نیت کو ٹھیک کرنا کسی بھی سفر سے پہلے، کیونکہ پھر آپ کا سفر جو ہے وہ پورا پروڈکٹیو گزرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک. اور ہمیشہ سفر میں کوئی اچھی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی تو ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں، اور کبھی ہوتا ہے کہ ہم کو رشتہ داروں کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے، کوئی چوائس نہیں ہوتی. مگر اس میں بھی کوئی اچھی نیت کر لیں تاکہ وہ وقت ضائع نہ ہو. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک سفر کرنا پڑا تھا جس میں بہت ہی مختلف سفر تھا وہ، جس میں کوئی یعنی there was no علم کی مجلس اور اینی تھنگ. تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ اتنا دور ہم سفر کر کے جائیں صرف ملنے کے لیے اور واپس آ جائیں. تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، مگر جانا بھی تھا، کوئی چوائس بھی نہیں تھی. تو الحمدللہ ہم جہاں پر گئے وہاں پر مجھے ایک خاتون مل گئی، ان سے میں نے باتیں شروع کی، اور وہ ان کو اتنا قرآن کا شوق تھا، ان کو میں نے پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر سنائی اپنے فون سے. تو وہ اتنی خوش ہو گئی، میں ان کو کیسٹس میں نے لا کر دی، کسی کے گھر سے مل گئی. تو الحمدللہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں نا، جیسے کیونکہ سفر کی شروع میں نیت کر لی تھی کہ نیت کے ساتھ دعا بھی انسان کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر میں مجھ سے خیر کا کام لے. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، کہ اللہ ہمیں نیکی اور تقوی عطا کر اس سفر کے ذریعے.
واقعی کچھ سفر پہ چوائس ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی. اسی طرح بعض سفر پیورلی عبادت ہوتے ہیں، جیسے حج کا سفر ہے، لیکن کچھ لوگ اس عبادت کو بھی برباد کر کے آتے ہیں. سارا وقت کچھ نہ کچھ کرکر کرتے، کوئی باتیں کرتے، کوئی اس کے برے پہلوؤں کو سامنے لاتے. اور عمرہ ہو یا حج ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، موقع عطا کیا اپنے فضل سے، تو بس میں ایک ہی نیت کر لیتی ہوں کہ اب میں اللہ کے راستے میں ہوں، اب کچھ بھی گزرے میں اللہ کے راستے میں ہوں. پھر انتظار ہو، پھر بھوک ہو، پھر پیاس ہو، پھر رکاوٹیں ہوں، کچھ بھی ہو، پہلے سے مائنڈ پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہے. کہیں بھی بیٹھ گئے، کہیں بھی سو گئے، کہیں بھی کچھ بھی کھا لیا، سو واٹ، اللہ کے راستے میں ہے. اور یہ سوچ ہی خوش کر دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں بیٹھے، اللہ کے در پہ جہاں بھی بٹھا دے. تو اس لیے اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی اور آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو پھر آپ ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے جن کا کوئی حل ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے تو آپ کے پاس کیا حل ہے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نکل کے کہاں بھاگیں گے؟ کہیں بھی نہیں. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ہر اس گھر سے آتے ہیں، بہت سی اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں ہوتی ہیں. شروع میں تو ہماری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے، لیکن درمیان میں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کب ہماری نیت خراب ہو جائے. تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں صرف آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کے لیے آئی ہوں، یہ قبول کر لیں. بالکل، کیونکہ کوئی بھی سفر، چاہے کسی کی شادی پر ہی جائیں، جو ہم بڑی بڑی خوشی سے جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. کسی کی شادی، ایکسائٹیڈ ہوتے، شادی پہ جا رہے ہیں، پارٹی پہ جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، زیور پہن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اتنی ایکسائٹمنٹ. لیکن وہاں جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ بور بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات تھک بھی جاتے ہیں، بعض اوقات کھانا بھی صحیح نہیں ملتا کیونکہ لوگ ضرورت سے زائد ڈال کے باقی والوں کا حق مار دیتے ہیں. یعنی کئی تکلیف دہ چیزیں پیش آتی ہیں. تو وہاں بھی ہم انجوائے نہیں پھر کرتے. تو اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو اس میں جو مشکل پیش آئے تو ہم سارا بلیم اس دین کو دے دیتے ہیں یا جو وہاں پر لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے. تو آزمائشیں اور تکلیفیں تو ہر چیز میں، چاہے آپ نیکی کا کام کریں یا آپ اس سے برعکس کوئی کام کریں، تو اس صورت میں انسان کو صبر کا معاملہ کرنا چاہیے، اسی میں اجر ہے. آگے چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی کتاب پوری کریں. پیج نمبر 14. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سواری سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات. سواری کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنا. ہر دور کی سواریوں میں خیر اور شر دونوں ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جانوروں پر سواری کرتے تھے اور اب کس پہ کرتے ہیں؟ کار، ٹرین، ریل وغیرہ. اس زمانے میں جانوروں کے ایکسیڈنٹ اس طرح نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں گاڑیوں یا باقی چیزوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے، اور جہاز تو کریش ہو جائے تو بچنا ہی مشکل. تو اس کے لیے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے. سیدنا حمزہ بن عمر الاسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ذروۃ کل بعیر شیطان فاذا رکبتموها فسموا اللہ ولا تقصروا عن حاجاتکم. ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، لہذا جب تم اس پر سوار ہو تو بسم اللہ پڑھو اور اپنے ضروری کاموں میں کوتاہی نہ کرو. یعنی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جو ساتھ کمپینین بن جاتا ہے آپ کے سفر میں، تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم انت الصاحب فی السفر، تو ہمارا ساتھی بن جا، شیطان کا ساتھ نہ ہو. تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ پڑھ کر گاڑی میں بیٹھے اور اپنے ضروری کاموں میں کوتاہی نہ کرو، یعنی سفر سے متعلق یا جو منزل پر پہنچ کر کرنے والے کام ہیں انہیں پورا کرو. سواری میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو بسم اللہ کہنا، گاڑی رک جائے، بریک لگ جائے، سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا مشکل ہے، پیٹرول ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی بسم اللہ پڑھا جائے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی تو میں نے کہا شیطان برباد ہو. آپ نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإنك اذا قلت ذلك تعازم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. سنن نبی داؤد. یہ مت کہو کہ شیطان برباد ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے اس وقت، کیونکہ جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے
بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میری طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یعنی میں کامیاب ہو گیا ہوں اس خرابی میں پیدا کرنے میں. اس کے بجائے بسم اللہ کہو، کیونکہ جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب شیطان مکھی برابر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے رہتی. ویسے گاڑی رک گئی، بسم اللہ پڑا، گاڑی رک گئی، تو اب اس وقت آپ بے وجہ اس کو دھکے نہیں دیں گے اور بے وجہ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ اب آپ سوچیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیوں رکی ہے، گرم ہو گئی ہے یا پانی اس کا ختم ہو گیا ہے یا تیل ختم ہو گیا ہے یا کوئی اور فالٹ ہو گئی ہے. وٹ نیکسٹ، اب کرنا کیا، سولوشن کیا، حل کیا، سڑک پہ تو نہیں کھڑے رہنا. تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور جتنا وقت ضائع ہوتا ہے یا جتنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے اس گاڑی کے رکنے میں، وہ بھی انسان کو بھلی لگتی ہے. انسان سوچتا ہے اس میں بھی میرے سیکھنے کی کوئی چیز تھی، کیونکہ دماغ ٹھکانے ہے. جب سر گرم ہو جاتا ہے اور انسان غصے میں آ جاتا ہے اور کبھی اس کو کوستا ہے اور کبھی اس کو کوستا ہے اور کبھی گاڑی کو کوستا ہے، تو مسئلہ کچھ حل نہیں ہوتا. اور بعض اوقات وہ کام جو تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے سوچ سمجھ اور عقل مندی کے ساتھ، وہ گھنٹوں میں بھی نہیں ہوتا اور انسان خود بھی خوار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس وقت بسم اللہ پڑھنی ہے. سواری کو لعنت ملامت نہ کرنا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تھے. ایک آدمی نے اونٹنی کو لعنت ملامت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹنی کا مالک کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا میں ہوں. آپ نے فرمایا اخرھا فقد اجبت فیھا، اس اونٹنی کو پیچھے لے جاؤ کہ اس کے بارے میں تمہاری بات قبول ہو گئی ہے، یعنی تم سے لعنت کر رہے تھے وہ پڑ چکی ہے اس پر، اب یہ تمہارے کام کی نہیں رہی. ایک اور روایت ہے اسی طرح کی، سیدنا عمران ابن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں، یعنی جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کے گروپ میں ایک انصاری عورت اپنے اونٹ پر سوار تھی. اس عورت نے اونٹ کو ڈانٹا اور اس پر لعنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فانہا ملعونۃ، اس اونٹنی پر جو سامان ہے اسے اتار لو اور اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ لعنت زدہ ہے، یعنی ابھی اونٹنی سواری کے قابل نہیں رہی. سیدنا ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ ایک باندی اپنے اونٹ پر سوار تھی جس پر بعض لوگوں کا سامان لدا ہوا تھا. اچانک اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ لوگوں پر پہاڑ تنگ ہو گیا تھا، یعنی راستہ تنگ ہو گیا تھا، آگے پہاڑ بیچ میں آ گیا. ویلی ہوتی ہے نا، کھلی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات پہاڑوں کا سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں آ کر وہ بالکل ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. اس نے اونٹنی کو چلانے کے لیے آواز نکالی اور کہا اے اللہ اس پہ لعنت بھیج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا لا تصاحبنا ناقۃ علیہا لعنۃ، ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پر لعنت ہے، یعنی اس کو ہمارے گروپ سے باہر لے جاؤ، نکال دو. یہ آپ نے اتنی سختی کیوں برتی اس موقع پر؟ امام نووی اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اونٹنی سے لوگوں کا سامان اتارنے اور اس کا کجاوا نکالنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ عورت اس پر سواری نہ کر سکے. اس عورت کے حق میں بطور سزا آپ نے ایسا کیا تاکہ آئندہ کوئی شخص سواری کو لان تان نہ کرے. تو گاڑی جب تنگ کرتی ہے یا سائیکل یا موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز جس پہ آپ سوار ہیں یا آپ جانور پر ہی اگر سوار ہیں تو اس کو قرض نہ کریں، قرض نہیں کرنا چاہیے. پھر سواری پر آگے بیٹھنے کا حقدار کون ہے، یعنی سب سے آگے کون بیٹھے گا؟ گھوڑا ہے جیسے یا گاڑی ہے. سیدنا بریدہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا گدھا بھی تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیے، اور وہ خود پیچھے ہٹ گیا. اس پر آپ نے فرمایا لأنت احق بصدر دابتک الا ان تجعلہ لی، تم اپنی سواری کے اگلے مقام کے زیادہ مستحق ہو، یعنی تمہارا گدھا ہے، تمہاری سواری ہے، تمہیں آگے بیٹھنا چاہیے، مگر یہ کہ تم اپنا حق مجھے دے دو، یعنی اپنی خوشی سے اگر مجھے آگے بٹھانا چاہو تو اور بات ہے. وہ بولا میں نے آپ کو اپنا حق دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جس کا مقام ہو، جگہ ہو، سیٹ ہو، اس پر اسی کو بیٹھنا چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی اپنی سیٹ خود آفر کر دے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. بعض اوقات انسان اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس کی گاڑی ہو وہ خود ہی ڈرائیو کرے، کیونکہ کئی دفعہ شوق میں ہم کہتے ہیں کہ لائے میں ڈرائیو کرتی ہوں، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہو جائے، تو اس صورت میں پھر انسان کے لیے بہت ریگریٹس رہ جاتی.
تو کسی کی گاڑی چلانے کے لیے خوشی سے یا مدد کے طور پر بھی آفر نہ کریں، الا کہ وہ شخص خود کہے کہ آپ کریں، وہ خود دے. ریسنٹلی ایک بچے نے اسی طرح دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے دوسرے دوست سے کہا کہ اپنی چابی مجھے دو، اور وہ وہی باقی بچے کھڑے ہیں اور وہ چابی لے کے چلا گیا، اور اس نے وہ گاڑی کو باہر لے جا کے چکر دلایا، اسکیٹ کیا، اور گاڑی کئی کلابازیاں کھاتی الٹی، اور شکر ہے جان بچ گئی، لیکن نئی گاڑی تباہ ہو گئی. تو اس طرح چابی بھی اپنی گاڑی کی کسی کو نہیں دینی چاہیے. بعض اوقات اسٹوڈینٹس کو یا بچوں کو ماں باپ بہت مشکل سے اکٹھے کر کے کچھ پیسے تو سہولت کے لیے گاڑی وغیرہ لے دیتے ہیں، تو اس کو بھی آنر کرنا چاہیے. تو نہ کسی سے گاڑی مانگ کر اور نہ ہی کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود اس میں جانا چاہیے. بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس پر بھی ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی کی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے بتایا کہ کوئی شخص کسی کی جگہ پر نہ بیٹھے، عام طور پر بھی اور سواری میں بھی، اللہ یہ کہ وہ خود بٹھانا چاہے. پھر اور بات، پھر اس کا اپنا ذمہ ہو جائے گا نا، اور پھر اس کے دل میں بھی نہیں ہوگا، اس نے چونکہ خود آفر کیا. سواری کے جانور کا خیال رکھنا. سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، کننا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. جب ہم کسی منزل پر اترتے تو اس وقت تک نماز نہ پڑھتے جب تک کہ اونٹوں پر سے کجاوا نہ اتار لیتے، کیونکہ وہ بوجھ ہوتا ہے نا ان پر. یہ نہیں کہ آئے اونٹ کھڑے کیے اور جلدی جلدی نماز شروع کر دی اور وہ بےچارے سامان سے لدے رہے. جب ان پر انسان ہوتے ہیں سوار یا سامان لدا ہوا ہوتا ہے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنا بوجھ نہیں لگتا. لیکن رکی ہوئی سواری کے اوپر یعنی جانور پر، اونٹ یا گھوڑے پر سامان لاد کے اس کو کھڑا کر دینا جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی جانوروں کے حقوق میں سے ایک چیز ہے کہ ایون نماز بھی پڑھنی ہو تو بھی پہلے سامان اتارو اور پھر نماز پڑھو. جانوروں کو اذیت دے کے خود نمازوں میں لگ جانا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رخصت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی بھی کر سکتا ہے اور قصر بھی پڑھ سکتا ہے. سرسبز زمین پر پڑاؤ کرنا. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اخصبت الارض فانزلوا عن ظهركم وآتوا حقه من الكلأ واذا جدبت الارض فامضوا عليها. جب سرسبز اور شاداب زمین آ جائے تو اپنی سواری سے نیچے اتر آیا کرو اور اسے چرنے دیا کرو، اور جب قحط زدہ زمین آ جائے تو اس پر سوار ہو جایا کرو، کیونکہ اس سے کسی جانور کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، اور تمہارے لیے بھی مشکل ہے ایسی زمین میں چلنا، تو بہتر ہے کہ تم سوار ہو کر ہی اپنا سفر مکمل کرو. خواتین کی موجودگی میں سواری کو آہستہ چلانا، کیونکہ مرد رف ٹف ہوتے ہیں اور ان کو اگر 4 دھکے لگ بھی جائیں تو بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن خواتین کے لیے کہ ہڈیاں، ان کی پسلیاں، ان کے مخصوص حالات کی وجہ سے بھی ان کو نسبتاً آسانی چاہیے ہوتی. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غلام تھا، اس کو انجشا کہا جاتا تھا. وہ خود ہی پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی، یعنی نغمہ پڑھ رہا تھا جس سے سواری بھاگنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، ویحک یا انجشا رویدک بالقواریر، افسوس اے انجشا، آپ گینوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو. یہ شیشے ہیں، یعنی خواتین کو کس سے تشبیہ دی؟ نازک شیشے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کے دل بھی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے جذبات جلد مجروح ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیشے کی کوالٹی یہی ہے، اور جسمانی طور پر بھی نازک ہوتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے. دوران سفر تھکاوٹ کی بنا پر تیز چلنے سے مدد لینا. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال نکلے، پیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس جمع ہوئے، یعنی پیدل جو چل رہے تھے، اور صف بنا کر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے درپے ہوتے ہیں، یعنی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. انہوں نے کہا، سفر ہم پر دشوار ہو گیا ہے اور مسافت لمبی ہے، کیا کریں؟ یعنی اتنی سواریاں نہیں اور پیدل سارا راستہ چلنا ہے تو کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا بالنسل فانہ یقطع عنکم الارض وتخفون له. تیز چلنے کے ذریعے مدد طلب کرو، تیز چلنا تمہارا راستہ منقطع کر دیتا ہے اور تم سفر کے لیے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہو. ہم نے ایسا ہی کیا، ہم سفر کے لیے ہلکے پھلکے ہو گئے اور جس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گئی، یعنی بوریت اور تھکاوٹ سب چیز. کیونکہ جب فاصلہ لمبا ہو تو انسان سوچتا ہے اتنے گھنٹے اتنے دن چلنا پڑے گا، تو وہ اس کا دل بجھ جاتا ہے، شروع سے ہی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے کہ بہت سفر ہے ابھی. لیکن جب انسان
ایک اعتدال کے ساتھ تیز چلتا ہے، اور اس کا حل بھی بتا دیا گیا کہ اس سے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. تیز چلتا ہے تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی چل رہا ہو تو جلدی ختم ہوگا سفر، لیکن اوور سپیڈنگ نہ ہو. ٹھیک ہے، جلدی سے اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ حدیث میں آتا ہے جلدی چلو تو اس لیے گاڑیوں کی ریس لگا دو، اور اس گاڑی سے آگے جیسے بچے کرتے ہیں نا، اس سے آگے نکلے بابا، اس سے آگے نکلے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. لیکن یہ جو ٹیکنیک بتائی گئی نا تیز چلنے والی، یہ ہے بہت زبردست. عام چال میں بھی اگر آپ تیز چل رہے ہوں تو اس میں کم تھکتے ہیں، اور آہستہ ہو تو زیادہ. گاڑی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹریفک میں آپ پھنس جاتے ہیں اور گاڑی بہت سلو چل رہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اتنی کمفرٹیبلی چل رہی ہوتی لیکن آپ سخت بے چین ہو جاتے ہیں، یہ لگتا ہے سارے جسم میں دردیں شروع ہو گئی ہیں اور بہت انریسٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب تیز چل رہی ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے جیسے بھاگ رہے ہیں آپ اور اڑ رہے ہیں. ایک اور طرح کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کا جسم بھی ساتھ اڑ رہا ہوتا ہے. تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے راستوں کے انقطاع کے لیے طریقہ سکھا دیا ہے کہ پھر میکسیمم پہ جا سکتے ہیں. جی، ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہی چلنا چاہیے کہ اگر آپ ایسی سڑک پر جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی کیچڑ ہے اور نہ ہی کوئی لین میں جا رہے ہیں، اور اسپیڈ کا ایک احترام بھی کر رہے ہیں کہ 120 پہ جانا ہے اور بیلٹ بھی باندھی ہوئی ہے اور گاڑی بھی ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. بس 130 اور 40 پہ نہیں جائیں. ابھی استاذ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جس کی سواری ہے وہ خود ہی اس کو ڈرائیو کرے، تو مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ ڈیڈی نے جب مجھے 2008 میں کار لے کے دی تھی تو انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جو گاڑی ہے اپنی مطلب خود چلانی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو دینی نہیں ہے، اور خود کسی گاڑی نہیں چلانی ہے. تو وہ بعد میں مجھے آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آئی تھی کہ ایک جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے آپ کی گاڑی پہ، کنٹرول آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کتنی ہارڈ ہے بریک ایوری تھنگ، تو وہ آپ ہی یوز ٹو ہوتے ہو، کوئی اور اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا جتنی بھی آپ کی گاڑی کی. اور اسی طرح آپ جب کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہو تو آپ کو نہیں پتا کہ ٹھیک ہے ڈرائیونگ سیم ہوتی ہے لیکن پھر بھی کنٹرول تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ ابھی جب یہ رہنمائی یہاں سے بھی مل رہی ہے دین سے بھی، تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا مطلب کمپریہنسو ہے اور ایوری تھنگ از ہیئر. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چڑیا بھی اڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بھی بتاتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سکھایا. اب فرق صرف اتنا ہے کہ وہی چیزیں ہماری فطرت میں بھی، ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کرنے میں وہ اجر نہیں جس طرح سنت کو فالو کرنے میں اجر ہے. تو پھر وہ نیت کا فرق آتا جائے گا. اگر میں تیز گاڑی چلا رہی ہوں تو اس لیے چلا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، تیز چلنے کے لیے کہا ہے جہاں تک لمٹ کے اندر. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. اچھا یہی کہ نا ہم لوگ جانوروں کے ساتھ نا ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو جانور ہی، ان کو فیل نہیں ہوگا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ایک دفعہ رائڈنگ کر رہی تھی تو ہم لوگ اپنے فیملی میں سب لوگوں نے گھوڑے لے لیے اور میں نے کہا کہ جو نیا ہے نا وہ مجھے دے. تو میں الگ سے اس کو لے کے جا رہی تھی کہ میں نے اس کو آہستہ آہستہ چلانا ہے. تو اب بیچ میں نا پانی کی جگہ آ گئی، مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا. اب ادھر سے تو میں بہت اچھی بن رہی ہوں کہ اس کو پانی پلا رہی ہوں، لیکن اب میں اس کے اوپر ہی نہ بیٹھی رہی تو وہ شاید گرم ہو گیا کہ کیا، نیا بھی تھا. تو ابھی ہم جیسے پانی اس نے پی لیا، تھوڑا سا آگے چلا تو وہ لیفٹ کو لیٹ گیا اور میں نا رائٹ کو کود پڑی. تو مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ گرم ہو گیا کیا ہو گیا. تو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. یہ ایٹیٹیوڈ کہ یہ تو جانور ہے نا کہ اس کے اوپر میں بیٹھی رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس طرح گاڑی میں بھی کہ جیسے ہم لوڈ بہت کر دیتے ہیں یا ہانک بہت کر رہے ہیں یا ایکسیلیٹر بہت زیادہ دے رہے ہیں، تو تھوڑا سا کیئرفل کہ ہر چیز کو فیل تو ہوتا ہے نا. بالکل. استاذہ جہاں پہ جو بات ہے کہ سواری پر آگے بیٹھنے کا حقدار کون، تو اس میں اکثر فائٹس بھی ہوتی ہیں کہ فرنٹ سیٹ ہمیں چاہیے. اسپیشلی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میری کچھ ایسی فرینڈز ہیں جن کی کلیشز اپنی ان لا سے اس بات پہ ہیں کہ جب وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا انہوں نے ہوتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ تو ان کی ساس بیٹھ جاتی ہیں، یا وہ کہتی ہیں زبردستی جان بوجھ کے میری نند آتی ہیں دوسرے شہر سے، اب انہیں پتا ہے کہ میں نے بیٹھنا تو وہ جان بوجھ کے آگے ہی بیٹھتی ہیں. تو وہ اس بات پہ بھی آپ تو ضروری بیٹھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اس بات پہ گرجز ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ سواری پہ کس نے آگے بیٹھنا ہے. بالکل. تو جو گاڑی کا مالک ہے یا پھر جو اس کے قریبی لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کو بٹھانا ہے اور کس کو نہیں. جی السلام علیکم استاذہ. ابھی جو ہم نے بات کی ہے کہ وہ تیز چلنے کی اگر سفر لمبا لگ رہا ہو تو واقعی خاص طور پہ جو رش آور ہوتا ہے، جو ورکنگ کے بعد جو لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں،
تو آپ ریئلائز کہ جو ٹریفک ہوتی ہے نا اس میں جب پھنسے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری تھکاوٹ جو ہے وہ اسی ٹائم پہ زیادہ ورس ہو گئی ہے آپ کی. اور ویئرز آئی آلسو ریئلائز جب میں تیز چلاتی ہوں کوشش میری ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا ہی تیز چلاؤں جتنا کنٹرول ہو سکے. ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر آپ خالی سڑک ہے تو ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ تیز چلاؤں گاڑی, لیکن یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی چیز اچانک راستے میں آ جائے. لیکن ایک یہ چیز واقعی کہ اگر آپ اسپیڈ اپنی تھوڑی تیز رکھتے ہیں تو آپ کا فوکس بھی اسی چیز پہ رہتا ہے کہ اگر آہستہ جاتے ہیں تو آپ کا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹینشن. کبھی آپ فون اٹھا لیتے ہیں, کبھی کچھ. جی ہاں, لانگ ڈرائیو میں اگر جگہ جگہ اسٹے کریں تو وہ بھی سفر بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے. تو چند گھنٹوں کا فاصلہ پورے دن میں نہیں طے کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بلا وجہ کی کوفت ہوتی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. دوران سفر کیے جانے والے کام, تفریح, پکنک پہ جانا, ٹرپ لے کے جانا. دوران سفر کھیل اور تفریح جائز ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی اور اس مرتبہ آپ جیت گئے. اور فرمایا ہذہ بتلک السبقۃ, یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا جبکہ ہم مقام جحفہ میں حالت احرام میں تھے, تعال اباقیک اینا اطول نفسا فی الماء, آؤ میں تم سے مقابلہ کروں, ہم میں سے کون ہے جس کا پانی میں سانس لمبا ہے, یعنی سوئمنگ کرتے ہوئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تفریحی مقصد کے لیے یا سفر میں جاتے ہوئے تفریح کرنا رک کے جائز ہے جبکہ وہ حدود کے اندر ہو. افسوس یہ کہ اب ہماری تفریح میں خود اپنی کوئی انوالومنٹ نہیں رہی, ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں. یعنی کہیں کسی ریسٹورینٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گے, یا کوئی کھیل تماشے ہو رہے ہوں گے تو ان کو, لیکن خود وہیں کے وہیں ڈھیر بیٹھے رہیں گے, فزیکلی انوالو نہیں ہوتے. تعلیم و تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر بھی سلسلہ تعلیم ترک نہ کرتے تھے. جہاں ضرورت ہوتی یا مناسب موقع میسر آتا تو آپ لوگوں کو تعلیم دیتے. سیدنا عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانک رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا عقبہ الا اعلمک خیر سورتین قرأتا, اے عقبہ کیا میں تمہیں ایسی 2 سورتیں نہ سکھاؤں جو پڑھی جانے والی سورتوں میں بہترین ہے. میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے سورۃ تبت یدا جو ہے سفر میں یاد کی تھی. بہت چھوٹی تھی میں, تو ہم اپنے ننیال جا رہے تھے تو راستے میں سارا وقت امی ہمیں سورتیں کہلواتی رہی اور حفظ کرواتی رہی. تو یہ ہے کہ اس سے بچوں کا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے اور ویسے بھی وقت کا بہترین استعمال ہوتا ہے. لیکن وہی امی کہلوا سکتی ہے جس کو خود صورتیں آتی ہوں, اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور حفظ کیجیے. دیکھیے ساتھ تو وہی لے جائیں گے نا جو ہمارے سینے میں ہوگا, باقی کتابیں اور کاپیاں تو آپ کی پیچھے ہی شیلفوں میں رہ جائیں گی. سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے کہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آیا. اس نے آپ کی اونٹنی کی لگام کو تھام لیا, پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم کی آگ سے دور کر دے. راوی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا لقد وفق او لقد ہدی, اس کو توفیق عطا کی گئی یا اس کو ہدایت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت, تم نے کیسے کہا؟ راوی بیان کرتے کہ اس نے اپنے سوال کو دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم دع الناقہ. صحیح مسلم. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو, اب اونٹنی کو چھوڑ دو. یعنی کوئی گھنٹے بھر کا لیکچر نہیں دیا, چھوٹی سی بات مختصر الفاظ میں جواب دیا اور آگے چلتے بنے. یعنی اپنے مقصد کو بھی نہیں بھولے. ہمیں تو کوئی راستے میں مل جائے تو ہم اسی کی باتوں میں لگ کے بھول ہی جائیں گے کہ ہم جا کہاں رہے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ مختصر ترین الفاظ میں بھی ہو سکتی, بس ٹو دا پوائنٹ کرنے کے کام بتائے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا یہ تو راستے میں ہے, پتہ نہیں اس کو نماز کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا, چلے میں اتر کے اس کو ذرا نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں,
اور پھر کوئی کیلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنی اونٹیوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی اور کتنی بھینسوں پر کتنی. یعنی ہر موقع پر بہت غیر ضروری تفصیل میں جانا ضروری نہیں. ساتھیوں کی مدد اور خدمت بڑا ہی اہم پہلو. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلام علیہ صدقہ کل یوم یعین الرجل فی دابتہ یحاملہ علیہا او یرفع علیہا متاعہ صدقہ. صحیح بخاری. روزانہ ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. کوئی شخص کسی کو اس کی سواری پر سوار کرنے میں مدد دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے. کسی کا بیگ اٹھا لیا, کسی کا کچھ اور سامان چڑھا دیا, کیونکہ بعض اوقات بڑی بڑی گٹھڑیاں یا بوریاں یا ٹرنک یا لگیج کا کوئی بھی حصہ جو بھاری ہوتا ہے وہ ایک بندہ کئی دفعہ نہیں اٹھا سکتا کہ جس کا سامان ہے وہ خود ہی اٹھائے, تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساتھ دوسرا لگ جائے تو پھر آسانی ہو جاتی. اس کے لیے خاص ٹرم بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ دے. کہتے ہیں ہاتھ دے ذرا, یعنی سامان اٹھوانے کو ہی نہیں کہتے سامان اٹھوائیں, کہتے ذرا ہاتھ دے, یعنی آپ بھی ہاتھ لگا لیں تو آسانی ہو جائے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم فرسٹ بیچ کا ٹرپ لے کر گئے تھے ٹرکی. 22 لوگ تھے اور بہت اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی تھی کہ سامان زیادہ نہ اٹھائیں, اس لیے کہ ہر شخص کو اپنا سامان اٹھانا ہے اور وہ دوسرے کا نہیں اٹھا سکے گا. اس کے باوجود خواتین واپسی میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, لیکن جاتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کا ضرورت سے زائد ہو گیا. پھر وہ ہر جگہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی اور ہمارے ساتھ اٹھوائے, تو اچھی خاصی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن سفر میں سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے, کوئی بوڑھے ہوتے ہیں, کوئی بھاری جسم کے ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہوتے ہیں, کوئی بچوں والے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی مدد کرنا اور ان کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اپنا کام کر کے پھر دوسری طرف منہ کر لیں کہ نہ کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور نہ ہی مدد کرنی پڑے, تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہر جوڑ پہ صدقہ ہے, اور وہ صدقہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کا سامان اٹھا لیا جائے. سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلف فی المسیر ویسجد الضعیف ویردف ویدعو لهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر پیچھے رہا کرتے تھے, ضعیفوں کی سواری ہانک دیتے, انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے. سبحان اللہ, کیا اخلاق تھا آپ کا. ان کے لیے دعائیں بھی کرتے, یعنی کمزور لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتے, انہیں اپنے ساتھ بھی بٹھا لیتے, اور اگر وہ اپنی سواری پہ ہوتے تو ان کی سواری کو بھی ساتھ ساتھ ہانک دیتے. سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اتنے میں ایک شخص اونٹنی پر سوار آپ کے پاس آیا اور اسے دائیں بائیں گھمانے لگا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عنده فضل زہر فلیعد به علی من لا زہر له ومن کان عنده فضل زاد فلیعد علی من لا زاد له حتی ظننا انه لا حق لأحد منا فی الفضل. جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں, جس کے پاس ایکسٹرا سواری ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں, جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی زائد چیز ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں, یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا حق نہیں. زائد مال پر ہم میں سے کسی کا حق ہی نہیں, وہ تو دوسروں کا ہے جن کے پاس نہیں. بعض اوقات لوگ جیسے کسی ٹرپ میں جا رہے ہوتے ہیں, اکٹھے ایک مقصد کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی جہاز چارٹر کر لیتے ہیں, تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے گروپس بن جاتے ہیں, بعض فیملی گروپس بن جاتے ہیں یا فرینڈس کے گروپ بن جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کئی دفعہ جو سٹیٹس ہوتا ہے فرق ہوتا ہے, یعنی مختلف لوگوں کا سٹیٹس فرق ہوتا ہے یا مالی اعتبار سے فرق ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اچھے اچھے کھانے پکا کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ بےچارے کچھ بھی نہیں کھا رہے. تو ایسے میں بھی انسان کو صرف اپنے گروپ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی کھانا نہیں کھانا چاہیے, بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور کون نہیں کھا رہا اس کو بھی آفر کر دے. اگر اس طرح سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا اور کوئی بھی دوسرے کا منہ دیکھتا نہیں رہے گا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر و زہران کے مقام پر تھے تو آپ کے لیے کھانا لایا گیا. اس وقت آپ نے ابو بکر اور عمر سے فرمایا ادنوا فکلا, قریب ہو جاؤ اور دونوں کھاؤ. انہوں نے کہا ہم تو روزے دار ہیں. آپ نے فرمایا ارحلوا لصاحبیکم اعملوا لصاحبیکم, اپنے ساتھیوں کے لیے سواری پر کجاوا باندھو اور ان کے لیے کام کرو. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ ایک سفر میں نکلا تو میری خدمت کرتے تھے. میں نے ان سے کہا ایسا نہ کریں, تو انہوں نے کہا میں نے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک ایسا کام کرتے دیکھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تو میں نے قسم کھائی کہ میں جب بھی انصار میں سے کسی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس کی خدمت کروں گا. کیونکہ کس چیز کا بدلہ دینے کے لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، اس لیے میں ان کی خدمت کروں گا. سبحان اللہ، کہاں تک ان کے خیال اور کہاں تک ان کا اخلاق جاتا ہے. کہیں ہیں ہم مقابلہ کرنے والے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لہٰذا ہر اس شخص سے محبت تھی جو آپ سے محبت کرتا تھا. محبت کے ساتھ ادب بھی، بالکل ادب بھول جاتے ہیں بالکل. تو سفر میں کچھ لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، کچھ تیز چل سکتے ہیں، کچھ آہستہ چل سکتے ہیں، کچھ سامان اٹھا سکتے ہیں، کچھ نہیں اٹھا سکتے، کچھ کے پاس سکلز ہوتی ہیں، کوئی ڈرائیو کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتے. تو ہر شخص کو اپنے اپنے اعتبار سے کام بانٹ لینا چاہیے اور اس میں کام چوری نہیں کرنی چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ ہاں میری ڈیوٹی نہ لگ جائے، مجھے نہ کوئی کام کہہ دے، نہیں بلکہ خود کو آفر کرنا چاہیے. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پر ہی سارا کام ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جی سفر میں جب اس طرح کرتا ہے تو سفر کی سب سے خوشگوار یاد ہے، جبکہ بعد میں انسان کو یاد نہیں ہوتا کہ اس راستے سے بھی اکثر اتنا تھکا ہوا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کوئی ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ کرے، آپ کو کھانے میں شیئر کروائے، جس سے انسان بہت خوش ہے. ساری زندگی یاد رکھتا ہے ایسے لوگوں کو انسان. ہم لوگ جب کبھی اپنے ابو کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو بٹھا کے ہمیشہ خود دروازہ بند کرتے ہیں. تو مجھے یہ چیز اتنی اچھی لگتی ہے. کہتے میرے فادر ہے تو میں کہتی ہوں امی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے نہ کیا کریں کہ ہم 3 بہنیں تو ہمارے لیے بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں. تو جو ہے میں ان کو ان ساری حدیث ضرور سناؤں گی کہ یہ صدقہ ہے. جو ہے کیا اخلاق. پھر دوسری طرف سفر میں اپنی خدمت کروانے سے بچنا، یعنی کرنے کا تو حکم ہے لیکن کروانے کے لیے ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کر دے تو بہت اچھا، لیکن کس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ تم یہ کر دو. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لا تصم فی السفر فانہم اذا اکلوا طعاما قالوا ارفعوا للصائم واذا عملوا عملا قالوا اکفلوا للصائم ويذهبوا باجرک. تم سفر میں روزہ نہ رکھا کرو، کیونکہ جب دوسرے لوگ کھانا کھانے لگیں گے تو کہیں گے روزے دار کے لیے کھانا سنبھال کر رکھ دو. اسی طرح جب وہ کام کریں گے تو کہیں گے روزے دار کی کفالت یعنی اس کے حصے کا کام کرو، اس طرح وہ تمہارا اجر لے لیں گے. روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے، لیکن روزہ رکھ کے تم بالکل سست پڑ جاؤ، کوئی کام نہ کرو اور سارے کام دوسرے کرتے رہے تو تمہارے روزے کا اجر بھی ان کو مل جائے گا اور وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ خدمت میں بہت بڑا اجر ہے. لیکن عموماً ہمارا نقطہ نظر خدمت کے بارے میں کیا ہے؟ چلیے یہی بتائیے مجھے ذرا. یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ خواتین کے حصے میں عموماً خدمت کا کام زیادہ آتا ہے، کمانے کا نہیں آتا لیکن خدمت کا بہت آتا ہے. تو خدمت کرنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، ڈیوٹی کی حد تک پھر بھی کر لیتے ہیں گھر میں، جیسے کسی کی ذمہ داری کوکنگ کی تو کسی کی واشنگ کی، کسی کلیننگ کی، تو جو ہمارا حصہ وہ تو کر لیتے ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ کرنا پڑے تو ہم اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ مجھ پہ کیوں آ گیا ہے. کبھی کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے دوسرا شخص یا کوئی نہیں بھی ہوتا. خدمت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. جی لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا نوکر بنا رکھا ہے، مجھے نوکر سمجھ رکھا ہے تو مجھے مس یوز کر رہے ہو. جی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اور کوئی کام نہیں آتا تو یہ کام دے دو، لائک اس کو گائیڈ کر دو، وہ کرتا رہے گا، اور کوئی کام نہیں آتا اس کو. جی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی کام نہیں آتا بس وہ خدمت کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یعنی خدمت تو ہر ایک کے لیے لازم ہے، ہر ایک کو کرنی چاہیے. جی ہاں، یعنی اس میں کوئی اجر نہیں سمجھتے ہم، خدمت میں اجر نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں چلو کرٹسی کے طور پہ کر دو، اب دوسرا کیا کہے گا، چلو میں کچھ نہیں کر رہی تو یہی کر لیتی ہوں. نیت، اجر، خوشی وہ نہیں ہوتی خدمت میں. اسی لیے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدمت کر کے احسان جتا کے سارا ضائع کر کے اٹھتے، کر بھی لیتے ہیں، بولتے بھی ہیں، کیے کرائے کو برباد کر دیتے ہیں. جو بچے ہیں ان کو یہ عادت ہے کہ اگر میں پیرنٹس کہتی تھی تو کہتی تھی کہ آپ مما سارا کام مجھے ہی کہتے ہیں، آپ اس کو کچھ نہیں. جب میں نے 2 دن کا سنا تو میں نے بولا کہ ہاں میں چاہتی تھی سارے گلوبل پوائنٹس کو نہیں مل رہے، چلو میں اس کو بولوں گی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی کام کرتی ہوں وہ بھاگتے ایک دم سے کہ میں. الحمدللہ، ویری گڈ، بہت اچھی تربیت ہے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بچہ جو ہوتا ہے وہ ذرا عمر میں بھی بڑا ہوتا ہے، میچور بھی ہوتا ہے اور
وہ ٹرینڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے, سارے کام اسی کو ہی کہے جاتے ہیں, اچھا تم کر دو, تم کر دو. کئی تو بچے بول پڑتے ہیں, ہر کام مجھے ہی کہتے ہیں آپ, میں ہی کیوں کر دوں, اس کو بھی تو کہیں, فلاں کیوں نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, اور موٹیویشن کے لیے جس طرح انہوں نے ٹیکنیک استعمال کی کہ اچھا کوئی بات نہیں, میں اب گولڈن پوائنٹ دوسرے کو دے دوں گی, اور جو پوائنٹس اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں ان کا کیا کہنا. ہر چیز کو اپنی ہو یا بچوں کی آخرت سے ریلیٹ کیا کریں, اس کے بارے میں آخرت میں کیا ہوگا. ہم لوگ کام کو ایک کمتر چیز بھی سمجھتے ہیں نا, ہاتھ سے کام کرنا, خود کام کرنا, اور گھروں میں بچوں کو شروع سے عادت بھی نہیں دلاتے. اب شروع سے بچے کچھ بھی نہیں اپنا کرتے, کپڑے اتارے تو نیچے پھینکے, برتن ٹیبل پہ ہی چھوڑ دیے. بچپن سے یہ عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں تاکہ انسان کو پھر ایک بوجھ نہیں لگتا اور ایک ذلت نہیں محسوس ہوتی ہے ایسے کام کرنے میں. بالکل, یعنی کام کرنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, کوئی حقیر چیز نہیں ہے. یعنی ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا, ہم سمجھے روزہ رکھنا بڑا نیکی کا کام ہے بلا شبہ, لیکن روزہ رکھ کے نکمے ہو جانا اور کچھ نہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں. شاباش, ویری گڈ پوائنٹ. یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے میرا فرض نہیں ہے, صرف فرائض کی ادائیگی جو ہے بس وہی کافی ہے میرے لیے. اب مثلا ساس کی خدمت کیا سمجھتے ہیں لوگ, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو ساس کا لفظ نہیں آیا, وہاں تو کہیں نہیں لکھا کہ ساس کی خدمت کرو. یا ہمسایوں کے بارے میں پھر بھی ہم کیئرفل ہوں گے کیونکہ ہمسایوں کے بارے میں حکم آ گیا, لیکن جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں غریب, ان کا کوئی فرض نہیں بنتا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر لڑکیاں بستی ہی نہیں, کیونکہ وہ کام کرنے کو حقیر سی چیز سمجھتی اور خدمت کو اجر کا باعث نہیں سمجھتی. وعلیکم السلام. میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں رات کو یا لیٹ نائٹ کوئی بھی گیسٹ آ جاتا ہے, ابو یا امی سب کو چھوڑ کے مجھے ہی آواز دیتے ہیں. کئی دفعہ اگر میں کوئی اہم کام نہیں کر رہی, کچھ کر رہی ہوں, میں سب نے کہتی جب آ جائے تو جا کے مجھے یہ کام کرنا ہے. سب ٹائم مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے, تو باقی سب سامنے موجود ہوتی تو مجھے ہی کیوں بلاتے ہیں. تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ نہیں اپنی نیت درست کر دی ہے, اس میں بھی اجر ہے, اس میں اجر ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ آپ کو بلائیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں. دیکھیے کوئی اگر کسی کو کچھ کام کہتا ہے نا تو وہ بھی اس کے لیے آنر کی بات ہوتی ہے, اس کو امپورٹینس دینا ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تو ان کے بچے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگتے ہیں کہ ان کو میں نے اتنا رکھا ہے, تم نے, مطلب وہ اس کی اجر کو اور وہ جانتے نہیں ہوتے یا اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے, اور اس وجہ سے اپنے پیرنٹس کو بھی اس عمر میں تکلیف دیتے ہیں یہ باتیں کر کے, اور اجر سے بھی محروم کر بھی لیتے ہیں اور پھر بھی ضائع کرتے ہیں. ایک دفعہ میں عمرے پہ تھی تو آخری دن تھا, تو میں حرم کی طرف جا رہی تھی, تو میں نے بڑی دعا کی کہ ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا حسن عبادت. اور دن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا آج رات کو میں 5 طواف کروں گی, لیکن میں جو ہی ادھر جا کے بیٹھی تو بس مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی اور جگہ نا, میں اٹھ کے چلی گئی. تو وہاں ایک بوڑھی عرب خاتون تھی, سو رہی تھی, تو اٹھی تو ٹانگوں سے معذور تھی, ویل چیئر پہ مجھے کہتی ہے کہ آپ مجھے حمام لے جاؤ. میں نے کہا مجھے تو حمام کا راستہ بھی نہیں پتا ویل چیئر والوں کے لیے. خیر وہ بتاتی گئی, لے کے پھر وہاں اس کو پاٹ پہ بٹھایا, بتاتی گئی اب میرا یہ کرو, اب یہ کرو, مجھے وضو کراؤ, مطلب بالکل معذور اور کمزور سی عورت. پھر واپس آئی, کہتی ہے میرے ناخن کاٹو, پھر اس نے تیل نکال لیا, میری ٹانگوں پہ مالش کرو. یعنی کہ مجھے صبح ہو گئی ہے کام کرتے 5 نے کئی طوافوں کا اجر اکٹھا ہو گیا. تو استاذہ پھر میں نے اس دن سے سبق سیکھا کہ عبادت سے زیادہ اجر جو ہے وہ خدمت میں ہے. ان نفلی عبادت سے, فرض تو اپنی جگہ ہے. السلام علیکم. بعض دفعہ ہوتا ہے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں کام, جیسے آپ کو پتا ہے میری نان میرے پاس, تو بہت لوگ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہی کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں, اور بھی تو بھائی ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. تو اس سے ہوتا ہے کئی دفعہ آپ اندر سے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ مطلب یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے ان کی خدمت. بس یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے نا. اتنا لگیج ہوتا تھا کہ اپنے اوپر ہی ہر ٹائم فوکس ہوتا تھا کہ اس کو سنبھالوں اس کو. پھر آہستہ آہستہ جب لگیج کم ہوا, اب جب ہم دعویٰ کے بھی اسٹریٹجیز پڑھیں کہ سفر میں آپ کتنا زیادہ دعویٰ کر سکتے ہیں, اگر سامان ہی اتنا زیادہ اٹھایا ہوا ہے, لوگوں کو بھی اس میں لگایا ہوا ہے, تو پھر آپ کہاں فوکس کر سکو گے دعویٰ پہ. تو مطلب ٹریول لائٹ کرنے سے نا آپ بہت زیادہ فوکس کر سکتے ہیں.
استاد جو پیچھے والی بات تھی نا کہ وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے حضرت انس کی، اس میں مجھے ہمیشہ یہ بات لگتی ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اجر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے کما لیا نا، اس میں میں پارٹیسپیٹ کر لوں ان کی خدمت کر کے. بالکل بالکل. اور حضرت انس کوئی غریب انسان نہیں تھے. ان کے جو ستیلے باپ تھے حضرت طلحہ، وہ مدینہ کے امیر ترین انسان تھے، اور ان کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں صرف وہ خدمت کا کام کرتے ہیں. سفر میں دوسروں کی حاجت روائی کرنا. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے. صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سواری کی گردن پر ضرب لگائی. میں سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں. چنانچہ میں آپ کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں سے دور چلے گئے. پھر آپ اپنی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لیے چلے گئے اور میری نظروں سے غائب ہو گئے. اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا، مغیرہ تم بھی اپنی ضرورت پوری کر لو. میں نے عرض کیا، مجھے اس وقت حاجت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. اور یہ کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے پچھلے حصے میں لٹکا ہوا تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا اور پانی ڈالتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے. راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے ان کو مٹی سے ملا یا نہیں. پھر چہرہ دھویا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں سے آستینیں اوپر چڑھانے لگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شامی جبہ زیب تن فرما رکھا تھا اس کی آستینیں تنگ تھیں، وہ اوپر نہ ہو سکی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے. نیچے سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بازو باہر کو نکال کے اندر سے پیشانی پر مسح کیا اور اپنے امامے پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا. پیشانی پہ مسح نہیں، جہاں تک امامہ آیا ہوا تھا وہاں سے آپ نے مسح شروع کیا. موزوں پر مسح کیا اور واپسی کے لیے سوار ہو گئے. جب ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے اور دوسری رکعت میں تھے. میں انہیں بتانے کے لیے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا اور ہم نے جو رکعت پائی وہ تو پڑھ لی اور جو رہ گئی تھی اسے سلام پھیرنے کے بعد ادا کیا. پھر ہے دوران سفر تھکے ہوئے لوگوں کا سامان اٹھانا. سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. جب کوئی آدمی تھک جاتا اپنے کپڑے، ڈھال اور تلوار وغیرہ مجھ پہ ڈال دیتا، حتیٰ کہ اٹھانے کے لیے مجھ پر بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت سفینہ، تم تو سفینہ یعنی کشتی ہو، جہاز ہو کہ جس کے اندر ہر چیز ڈمپ کی جا رہی. زائد ضرورت پانی پلانا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، رجل علی فضل ماء بالطریق یمنع منہ ابن السبیل. 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں وافر پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے. آج کے دور میں تو ہر جگہ پانی مل بھی جاتا ہے، بوتلیں بھی خرید لیتے ہیں لوگ، لیکن اس دور میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا. تو پانی پر چونکہ زندگی کا انحصار ہے، اگر لوگ پانی روکیں تو ہو سکتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے یا شدید بیماری کا شکار ہو جائے. تو اسی لیے بہت سختی اس میں کی گئی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات نہیں کرے گا جس کے پاس پانی ہو اور وہ دوسرے کو ضرورت کے وقت نہ دے. اور یہ آج بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے حدیث کہ اپنے ساتھیوں کی بیسک نیڈ کا خیال رکھنا چاہیے اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. دوران سفر تحفہ دینا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وکان علی بکر صعب لعمر وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. صحیح البخاری. ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے. وہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا، اس لیے ان کے والد عمر کہتے، اے عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہیں ہونا چاہیے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اسے مجھے بیچ دو.
تو حضرت عمر نے عرض کیا یہ تو آپ ہی کا ہے، آپ نے اسے خرید لیا. پھر فرمایا عبداللہ اب یہ تمہارا ہے، اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو. یعنی حضرت عمر سے لے کے بیٹے کو تحفہ دے دیا، کیونکہ وہ پیسے چلے گئے حضرت عمر کے پاس، وہ اس سے نیا اونٹ خرید سکتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ چونکہ ینگ تھے، وہ ہو سکتا ہے اس کو کنٹرول کر لیں اور ہو سکتا ہے بیچ لیں، تو جو بھی چاہیں کریں، ان کی مرضی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تحفے کے ساتھ کوئی جو جی چاہے کرے، پابندی نہیں لگانی چاہیے کسی پر. سفر میں ساتھیوں کو ڈرانے سے باز رہنا. سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی سو گیا. ایک آدمی چپکے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا تیر اٹھا لیا. جب وہ آدمی اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گیا. لوگ اس کی کیفیت پر ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے ہنسنے کی وجہ پوچھی. لوگوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ہم نے اس کا تیر لے لیا تھا جس پر یہ خوف زدہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے. خصوصاً سوتے ہوئے، جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا بچے اپنے ساتھ کوئی چیز رکھ کے سوتے ہیں اور مائیں اٹھا کے تو کہیں سے کہیں ڈال دیتی ہیں، تو نہیں، وہ قریب ہی رکھنی چاہیے تاکہ بچے اٹھ کر پریشان نہ ہو، الا یہ کہ کوئی چیز ہارمفل ہو تو الگ بات ہے. اور ویسے بھی سوتے میں سے کسی کی چیز کو ہلانا نہیں چاہیے، آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. ہم بعضوں کو دوسروں کو تنگ کر کے، مذاق کر کے، ان کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، پھر یہ چیزیں اسلامی کے لیے درست نہیں. دوران سفر جانوروں اور پرندوں کو اذیت نہ دینا. عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے گئے. ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے. ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا. وہ چڑیا آ کر زمین پر بچھانے لگی، یعنی ایسے تڑپنے لگی. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ دیکھ کر فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا، اس چڑیا کے بچے کو لے کر اس سے کس نے بے قرار کیا ہے، اس کے بچے اس کو واپس کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے کہ ہر معاملے میں آپ کنسرن ہوتے تھے. لیے دیا نہیں، اچھا چڑیا ہے، ٹھیک ہے، جانور ہی ہے نا، نہیں. پھر اسی طرح پیچھے میں ساتھی کو ڈرایا تو یہ ہنس کیوں رہے ہو. پھر اسی طرح وہ اونٹ آگے نکل رہا ہے تو پریشان کر رہا ہے، تو اس میں ہر سٹیپ پر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے کنسرن ہیں. کیا ہم میں بحیثیت ماں، بحیثیت استاد، بحیثیت بڑے ہونے کے اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں کوئی کنسرن ہوتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو ہم میں سے جو بھی ذمہ دار ہو، یعنی گھر میں کوئی شور ہوا، ہنگامہ ہوا، کوئی رو رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، بچہ وغیرہ بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی ماں دیکھے، ہم تو نہیں ذمہ دار. نہیں، اگر ماں واش روم میں ہے یہ دیکھے، ماں ہی کا پتہ کرے وہ کہاں ہے. تو ہمیں اپنے آس پاس سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ مائنڈ یور اون بزنس والی بات نہیں. اپنا بزنس بھی اور دوسرے پر بھی نظر، انٹرفیئرنس کی نظر سے نہیں بلکہ مدد کے لیے. ساتھیوں کو غیر شرعی کاموں سے روکنا. سیدنا ابو بشیر انصاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے. عبداللہ بن ابی بکر بن حزم راوی حدیث نے کہا کہ میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا کہ لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد زید بن حارثہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا، ہار ہو یا فرمایا کہ گنڈا ہو، وہ اسے کاٹ ڈالے. جیسے وہ تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ان کو کاٹنے کا حکم دیا. تو اسی طرح جب آپ کسی بچے یا کسی عورت وغیرہ کے گلے یا بازو پہ تعویذ بندہ دیکھیں تو آپ بھی اس کو کاٹ ڈالیں. اگر آپ خود ہی کاٹ لیں اپنا تو زیادہ اچھا ہے. اگر اونٹ کا آپ نے کاٹنے کا حکم دیا تو باقیوں کے لیے کیا حکم ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں مسجد نبی کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں کی ایک ام عائشہ ہیں، وہ آئیں اور انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو دھاگے پہنے ہوئے تھے بہت سارے، تو انہوں نے فوراً اپنی جیب سے کینچی نکالی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سب کاٹ دی. اسی طرح کراچی میں جن کے گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی جو صفائی والی کلینر تھی، اس کے بھی اسی طرح بہت کچھ دھاگے تاگے بندے ہوئے تھے. تو پہلے اس کو سمجھایا اچھی طرح کہ اصل بھروسہ اللہ پہ. کہتی 5,000 دیے ہیں اور یہ ڈلوائے ہیں لے کے پیر صاحب سے، تو آپ کاٹنے لگے. ہم نے کہا کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی آندھی نہیں آتی، آپ کاٹیں ان کو. تو الحمدللہ وہ مان گئی تو ہم نے سب کاٹ دیے.
جی پہلے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، ایسے نہیں کہ وہ توبہ توبہ وہ تو آفت آ جائے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، آج کا بھی لیکچر کتنا خوبصورت تھا. آپ لوگوں نے کوئی اپنے لیے کوئی، جیسے تو بے تحاشا باتیں نوٹ کی ہوں گی، لیکن کوئی پوائنٹ جو ابھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو اس کے اختتام کے ساتھ ہی، کوئی چیز ہے جو ابھی فوراً آ رہی ہو آپ کے ذہن میں؟ جی ہاں، ماشاء اللہ، بہت ہی مفید سیشن تھا الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح. کوئی ایک چیز جو ابھی ذہن میں آئی ہو، ابھی ساری کنکلوژن جب جس وقت ہو رہا تھا. اچھا، مجھے تو اس بات نے بہت انسپائر کیا کہ ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کنسرن ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ان کے اسے کنسرن نہیں ہوں گے، ان کو دیکھیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، یا ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یا وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر ہم صرف اپنے اندر ہی رہیں گے، اپنی چیزوں کو دیکھتے رہیں گے، دوسروں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل ضرورت کا خیال رکھنا، ماشاء اللہ، سفر میں دین پہ رہتے ہوئے آسانیاں برتنا، ماشاء اللہ، اللہم بارک. اور سسٹر بینش کہہ رہی ہے کہ خدمت کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ، اللہم بارک. اللہ تعالیٰ آپ سے لوگوں کی خدمت بھی لے، دین کی خدمت بھی لے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلے پھر ہم جلد تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے نوٹس بنائے ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. کہ دوران سفر اگر سواری میں خرابی پیدا ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ، بسم اللہ، یا حسبی اللہ؟ کیا کہنا چاہیے؟ بالکل، نمبر 2 بسم اللہ کہنا چاہیے. اچھا، یہ بھی میں نے دیکھا بہت لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیوں کہیں، حسبی اللہ کہیں، یا کوئی بچہ گر جاتا ہے اس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے یا کیا. تو ہمیں اس کے لیے بھی جو ہمارے پاس احادیث ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہم ان کو کریکٹ کر سکیں. بالکل بسم اللہ کہیں. اچھا، سواری پہ لعنت بھیجنا یا برا بھلا کہنا، کیا یہ اچھا کام ہے؟ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا دی؟ یہ بالکل صحیح کام نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے کچھ، تو یہ تو گاڑی ہے ہی ایسی، اور اس کے ساتھ تو یہی مسئلہ رہتا ہے. بالکل اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی، انہوں نے اس اونٹ کو چھوڑنے کو کہا کہ اب اس کو استعمال ہی نہیں کرنا، یعنی جب وہ پیدل چلے ہوں گے نا پھر، یا بالکل ان کو گروپ سے نکال دیا. اور یہ کیوں دیا، ایسا کیوں کیا؟ تاکہ کوئی آئندہ سواری کو لعن طعن نہ کرے. کتنی سخت سزا تھی نا، جب انہوں نے پیدل چلے ہوں گے اپنا سامان اٹھا کے، تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ بتائیے سواری پہ آگے بیٹھنے کا حق کس کا ہے؟ جو سواری کا مالک ہو، یا اگر وہ اپنا حق کسی اور کو دے دے، یا جو عمر اور رتبے میں بڑا ہو، کس کا حق ہے؟ جی، نمبر 1 بالکل مالک کا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بتایا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا حق کسی اور کو دے سکتے ہیں اپنی خوشی سے. اچھا، پھر وہی بات بھی ہوئی کہ ساس کو آگے بیٹھنا چاہیے یا بیوی کو آگے بیٹھنا چاہیے. بالکل وہ ہدیہ کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں مجھے بتائیں کہ کس کا حق ہے؟ کہ بیوی کا حق ہے کہ وہ گاڑی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے، یا پھر ساس کا حق ہے، یا اور کسی بزرگ کا، سسر کا، یا اور کسی کا؟ جی بالکل دیکھیں، جب آپ کسی کو حق دے دیتے ہیں نا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب اپنا حق آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کو دے دیتے ہیں. جی، جھگڑے والے سوال کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں، جب کوئی اپنا حق چھوڑ دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی جھگڑا اپنا چھوڑ دے، یا پھر اپنا حق کسی اور کو دے دے، یا دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دے؟ تو یہی تو احسان ہے نا. تو ہم احسان کرنے والے، بالکل جنت میں گھر احسان. تو بھئی اگر کبھی ایسا کرنا پڑ جائے، جو بھی اگر فرض کرے بینگ ساس، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حق ہے،
تو اگر آپ اپنا حق چھوڑ کے اس کی دلہن کو باہر آپ ان کے ساتھ بیٹھنے دیں تو آپ احسان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گی، اسی طرح وائس ورثہ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کے کس فیس میں ہیں، اور ہمیں احسان کرنا ہے نا، ہمیں اس پہ زیادہ نظر رکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے دوسروں پر ہم احسان کر سکیں یا اپنا حق چھوڑ دیں، تو تاکہ کس کس وجہ سے کریں گے ہم ایسا، کیوں کریں گے؟ بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، سے شکریہ۔ اور پھر یہ کہ ہم اجر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ ہم اجر لینا چاہتے ہیں یا ہم آگے بیٹھنا چاہتے ہیں یا اپنا حق لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آگے چڑھتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق میں شامل ہے کہ رستے میں اگر رکنا ہو تو جانور کے اوپر سے سامان اتار دیا جائے، یہ درست ہے یا غلط؟ جی بالکل یہ بات درست ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جب ان کو پانی پلانا ہو یا کھانا کھلانا ہو تب بھی ان کے اوپر سے سامان اتار دیں تاکہ وہ سکون سے کھا پی سکیں۔ خیر ابھی تو ہمارے پاس تو یوزولی جانور نہیں ہے جس پہ ہم سفر کرتے ہیں، اور لیکن اب یہ تو نہیں کریں گے نا کہ اپنی گاڑی پہ سے سامان اتار دیں جہاں روکیں، لیکن ہمیں اپنی گاڑی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو، جیسے سسٹر نے کہا کہ بہت زیادہ اس کو اوور اسپیڈنگ نہ کریں، اس میں تیل پانی کا خیال رکھیں، ایکسیلیٹر بار بار نہ دبائیں، رف ڈرائیونگ نہ کریں، اس پہ بہت زیادہ سامان نہ بھریں، بہت زیادہ لوگ نہ بھریں۔ خیر یہاں تو ہم زیادہ لوگ نہیں بٹھاتے، بٹ آئی ریمبر بیک ہوم ایک گاڑی میں کتنے لوگ ٹھس جاتے تھے نا، میرے خیال میں یہ ہم سب نے یہ تجربہ، ہمارا ہم سب کے پاس یہ ایکسپیرینس ہوگا۔ تو ہمیں اپنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی صرف جانور تو جانور جو ہمارے پاس بغیر بے جان چیزیں ہیں نا، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی ہم بار بار کچھ اس طرح سے استعمال نہ کریں کہ وہ جلدی خراب ہو جائیں۔ بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اور دنیا میں بہت حصوں میں اب بھی جانور استعمال ہوتے ہیں، درست بالکل آپ نے کہا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے، جب تک ہمیں خود نہیں پتہ چلے گا تو ہم کیسے بتائیں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں تیز چلا جائے، تو ہم گاڑی کو کتنا تیز چلائیں، کس حد تک ہم تیز چلا سکتے ہیں گاڑی کو؟ ود ان دا اسپیڈ لمٹ، ماشاء اللہ، اللہم بارک، رفتار کی حد کے اندر اندر چلیں، کیونکہ ہمیں لا بھی نہیں توڑنا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں تیز چلنے میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کم سے کم سٹاپس کریں، تیزی سے نکلتے چلے جائیں، اور اسپیشلی جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کو کہیں پہنچنا ہو، لمبا سفر ہو، تو جگہ جگہ رکنے کے بجائے ہم اس کو تیز تیز، بالکل یہ بائی روڈ ٹریول کے لیے ہے کہ ہم اس کو اپنے سفر کو جلدی ختم کر لیں، الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے دوران سفر کون کون سے کام کرنا سنت ہے؟ بامقصد کھیل و تفریح، تعلیم و تربیت، ضعیفوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، یا یہ تمام جوابات درست ہیں؟ کیا کیا چیز؟ آل، بالکل ماشاء اللہ، اللہم بارک۔ یہ سب چیزیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ ہم تفریح بھی کر سکتے ہیں، بامقصد تفریح، اور فزیکل ہم کوئی ہمیں گیمز کھیلنے ہوں یا پھر کہیں پکنک پہ ہم جا رہے ہیں اور وہاں پر نظارے کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم دیکھیں نیچر میں جب آپ جاتے ہیں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ کا خیال آتا ہے، تو وہ بھی سفر ہماری لیے بابرکت بن جائے گا، وہ پکنک بھی ہمارے لیے بہت اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر اگر ہم صلہ رحمی بھی اس میں کر رہے ہیں، یعنی ہم کچھ رشتہ داروں کے ساتھ کہیں سیر و تفریح کر رہے ہیں، یا پھر ان ایسے لوگوں کے ساتھ سیر و تفریح کر رہے ہیں جن کے ساتھ مل کے ہمیں اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے اور ہم ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے باعث اجر انشاءاللہ بن جائیں گی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر روزہ رکھنے سے کیوں روکا کرتے تھے، یعنی اس کو ڈسکریج کرتے تھے کہ نہ رکھیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ کچھ وجہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ ویسے تو روزہ رکھنے کی رخصت ہے نا کہ آپ نہیں روزہ رکھیں، جی بالکل، اللہم بارک، کہ تاکہ لوگ روزے داروں کی خدمت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ لوگ پھر جو روزے دار ہوں گے ان کو لوگ کہیں گے نہیں نہیں آپ کام نہیں کریں، کام ہم کر لیں گے۔ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم دوسروں سے خدمت کی امید نہ رکھیں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے دوسرے لوگ پریشان ہوں، اور وائس ورس کیا چیز ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دوسرے کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ تو جو دیکھیں ہمارے دین کی خوبصورتی، سبحان اللہ، کہ دونوں طرح سے بس کسی طرح سے معاملات بہتر ہو جائیں، آپس کے معاملات بہترین ہونے چاہیے،
اور دونوں طرف کے لوگوں کو اس کے لیے جی دوسرے ان کے کام کر دیں گے. بالکل. اللہ مبارک. چلیے دوسروں کی خدمت کرنا کیسا ہے؟ اب ہم خدمت کی بات کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ دوسروں کی خدمت کرنا کیسا عمل ہے؟ باعث اجر ہے یا کمتر درجے کا کام ہے؟ بالکل یہ باعث اجر کام ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. جو سروسز کا جو شعبہ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور اگر اس کے اندر ہمارے دل میں یہ بھی ساتھ ساتھ ہو کہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں یا کسی کے لیے اس کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو یہی اصل جسے کہتے ہیں نا ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور خدمت کی بات ہوئی تو دیکھیں جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے وہ ساری چیزیں ہمیں جیسے حضرت ابو ہریرہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان سے ذریعے ہمیں کتنی باتیں معلوم ہوئی نا. تو اسی طرح سے ابھی ہم سے کچھ عرصے پہلے تک کے جو لوگ تھے وہ ایسا طریقہ ان کا یہی تھا کہ بزرگوں کی یا استادوں کی خدمت کی جاتی تھی اور اس کو اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ دن رات رہنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. اور ان کے کام کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ رہنے سے فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کبھی آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ ان سے ان کا لائف سٹائل سیکھتے تھے، ان سے وہ اسکل سیکھتے تھے جو وہ لوگ کرتے تھے، ان سے معاشرت سیکھتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جس کو ہم آج کل انٹرنشپ بھی کہتے ہیں نا، کہ آپ کسی کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ لگ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کام. تو اسی طرح پہلے یہ جو بزرگ ہوتے تھے یا استاد ہوتے تھے یا کسی بھی فیلڈ میں جو ماہر لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے چھوٹے ان کے شاگردوں کو لگا دیا جاتا تھا جو ان سے وہ سب سیکھتے تھے، اور پھر وہ ان کو ٹرین کرتے تھے ایک طرح سے. مجھے یاد ہے کہ میرے فادر اللہ جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ اکثر خاندان کے اور ان کے جاننے والوں کے لڑکے جو پڑھ کے نئے نئے نکلتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ڈرائیونگ ان سے کہتے تم میری ڈرائیونگ کر لو، تو وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اکثر باتیں بتاتے رہتے تھے. وہ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کا باعث ہیں، اور ہم نے کیا کر دیا ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک کمتر درجے کا درجہ دے دیا ہے نا. جیسے ہم اپنی دادی کے ساتھ دادا کے ساتھ ان سے کسی بزرگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان کی تھوڑی خدمت کرتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو باعث شرم نہیں سمجھنا چاہیے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگر کوئی ہم سے کام کہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم خوشی خوشی کام کریں تاکہ اجر سے محروم نہ ہو، یا اپنی مصروفیات کے بارے میں بتا کے معذرت کر لیں؟ دیکھیے یہ بھی بہت لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کسی سے کوئی کام کہیں تو اپنی مصروفیات کی اتنی لمبی لسٹ بتاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بس رہنے دیں ہم خود ہی کر لیں گے. تو اچھا اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کو کام اس وقت کہیں جب کوئی اور چارہ نہ ہو، جب ہم نہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم دوسرا جب ہمیں کوئی کام کہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوشی خوشی کام کرنا ہے تاکہ ہم اجر سے محروم نہ ہوں. چلیں دوران سفر ساتھیوں کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ کچھ آج آئیڈیاز آئے آپ کے پاس؟ یا آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ سفر مشکل چیز ہے، اور کیونکہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہوتے ہیں، چاہے جتنا بھی جگہ آرام دہ سفر ہو اس میں کوئی نہ کوئی مشکل تو ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں سفر میں کمفرٹ تلاش نہیں کرنی ہے. بالکل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے آرام کا خیال کر سکتے ہیں، ان کا سامان اٹھا سکتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ شیئر فوڈ اینڈ واٹر ماشاءاللہ اللہم بارک. اور ان کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر جس طرح سے ان کو مدد کر سکتے ہیں کہ سامان اٹھانے میں مدد دینا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنا، وضو کرنے میں مدد دینا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے جاتے ہیں تو آپ کسی کا عبایا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، ان کا اسکارف پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا. دوسرا ان کو تحفہ بھی ہم دے سکتے ہیں کوئی چھوٹی. بالکل ماشاء اللہ اللہم بارک. ساتھیوں کو غیر شرعی کاموں سے روکنا یہ بھی ان کی مدد ہے، لیکن اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ وہ لٹ لے کے پیچھے نہ پڑیں. پہلے ان کو بتائیں کہ یہ چیز اس طرح سے صحیح نہیں ہے تو ہمیں نہیں
کرنی چاہیے. اسی طرح جو زیادہ چیزیں ہیں آپ کے پاس زائد ہیں وہ دوسروں کو بھی، اسے بھی شیئر کر لیں. کبھی کوئی ایکسٹرا چیز اپنے ساتھ رکھ لیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کسی کے پاس سے مس ہو جاتی ہیں، اگر آپ ان کو آفر کر دیں تو اس وقت ان کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے نا تو کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے. تو اس میں ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کوشش یہ کریں، بالکل ہمیں ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کا اجر ہمیں کس سے چاہیے کہ وہ ہمیں شکریہ کرے یا وہ ہمیں کہیں کہ بہت ہماری تعریفیں کرے لوگوں کے سامنے. بالکل ہمیں اس کا اجر چاہیے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں میرا خیال میں آج کا سیشن بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح انجوائے بھی کیا اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھا بھی. اور انشاءاللہ ہم اگلے لیسن کے لیے بھی سب ایکسائٹیڈ ہیں ایکسائٹیڈ کہ نہیں؟ چلیں پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سیٹرڈے کو اور پھر سنڈے کو انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیجئے، نیت کر لیجئے اور سب کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہم سب دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بنے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ